अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आपको मालूम है, लेक्चरर इस्लामियात मेल के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि इंशाल्लाह कल से ही हम अपने ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ का आगाज़ करेंगे। एक क्लास हमारी जो मिनी ग्रुप्स में चल रही है, चारों ग्रुप्स में हमारी क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पे आप लोग प्रेजेंटेशन और अपने असाइनमेंट्स और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। दूसरी क्लास जो होगी वो हमारी कल 2 घंटे की फिर होगी, जिसमें इंशाल्लाह हम आपका मॉक इंटरव्यूज़ लेंगे। तो जो लोग ख़ास तौर पर वो लोग जिन लोगों के इंटरव्यूज़ पहले आए हैं या जिनके कॉल लेटर आ चुके हैं, तो वो आज हमें अपना नाम लिखवा दीजिएगा। तो उस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना कल उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और हम फिज़िकल इंटरव्यू का भी शेड्यूल दे रहे हैं। तो कल आप तमाम अहबाब ऑनलाइन और फिज़िकल इंटरव्यू जो देना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के, अपने नाम फाइनल करवा के, अपना टाइम फाइनल करवा के जो है वो इंशाअल्लाह आप इंटरव्यू दे सकेंगे। तो अभी जैसा कि आपको मालूम है, हमारी क्लास जो है आज डॉक्टर हाफिज़ उस्मान अली साहब की है। तो अभी वो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुखातब होते हैं। तो मैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें अपनी गोनागू मसरूफियात में से भरपूर वक़्त देते हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म व अमल में बरकत दे और अल्लाह ताला हमें सीखने सिखाने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। तो बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, बड़े अहम सवालात होंगे, बड़ी अहम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो तवज्जो से सुनिएगा। इसके 2 सेशन होंगे, एक अभी ये सेशन है, एक दूसरा सेशन होगा। तो आप सुनते जाएं और तवज्जो करें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अभी आपसे मुखातब होते हैं डॉक्टर उस्मान अली साहब, लेक्चरर इस्लामियात गवर्नमेंट कॉलेज चीचा वतनी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कई दफ़ा ये पूछ लिया जाता है, टेक्निकल सी बात होती है कि सीरत और सवाने में क्या फ़र्क है, और कई दफ़ा ऐसा अपने स्टूडेंट वगैरह से पूछा भी तो नहीं पता होता। तो सीरत और सवाने में असल क्या फ़र्क है? सीरत का जो लफ्ज़ है ना, ये आपने वैसे मुहादरात सीरत वगैरह में दीगर किताबों में ये तो पढ़ा ही होगा कि इसके लुग़वी इस्तिलाही मानी क्या है। असल बात यह है कि सीरत जो है ना, तरीक़ा ज़िंदगी वगैरह किसी इंसान की ज़िंदगी उस बारे में जो, लेकिन ये अब लफ्ज़ ख़ास हो चुका है फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रात के साथ। यानी अब असलन सीरत, जब फ़कत लफ्ज़ सीरत बोला जाएगा, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, ये मुज़ाफ़ नहीं होगा, तो उससे मुराद फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही होगी। जब हम कहेंगे इल्म सीरत, तो उससे मुराद सारी दुनिया के बारे में बात नहीं है, सारी दुनिया की सवाने नहीं, फ़कत अल्लाह के नबी की ज़ात मुबारक का। और जो सवाने का लफ्ज़ है वो सबके लिए आम है, यानी मतलब सवाने फ़लाँ की, सवाने फ़लाँ इंसान, फ़लाँ शख्सियत, फ़लाँ बुज़ुर्ग वगैरह। तो गोया असल बात यह है कि सीरत और सवाने असल तो एक ही चीज़ है। सीरत में भी वही कुछ बयान होता है जो सवाने में होता है, किसी बंदे के हालात ज़िंदगी मुकम्मल जो कुछ उसमें आमतौर पर चीज़ें आती हैं, उसकी उम्र वगैरह, उसकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, उसकी ज़िंदगी के बाकी अमूर वगैरह और उसके कारनामे सब कुछ। लेकिन अब इस्तिलाहन फ़र्क ये हो चुका है कि सवाने तो आम लफ्ज़ हो गया, सबके लिए ये बोला जाएगा, लेकिन सीरत फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास। अगरचे बाद के अदवार में और पहले दौर में इसका इख्तिलाफ रहा है। मतलब एक वक़्त ऐसा था कि सीरत का लफ्ज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में नहीं बोला जाता था, बल्कि सीयर का लफ्ज़ जो बोला, सीयर का लफ्ज़ इसके सीयर का मतलब होता था जो इंटरनेशनल लॉ वगैरह है, जिसमें यानी जिसे हम आज के दौर में जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ, बैनुल-अक़वामी क़वानीन वगैरह के बारे में सीयर-ए-अज़ाही वगैरह किताब है। इसी तरह अपना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की भी सीयर पर किताब है, वो इंटरनेशनल लॉ था। लेकिन बाद में ये ख़ास हो गया। सीरत अगर इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पर ख़ास है। और एक वक्त ऐसा भी था कि सीरत का लफ्ज़ नहीं था मुरव्वज, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए मगाज़ी की जो किताबें थी ना, मगाज़ी से मुतल्लक़ा, वो ही मगाज़ी में आपकी जंगी वाक़यात यानी वो भी आ जाते और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी भी आ जाती। जिस तरह आप कहते हैं मगाज़ी उर्वा बिन ज़ुबैर, तो वो असलन फ़कत जंगे नहीं है, आपकी ज़िंदगी से मुतल्लक़ और भी बहुत कुछ है। तो ये इस्तिलाहें होती हैं, वक्त के साथ साथ फ़र्क भी पड़ता रहता है, इनमें इस्तेमाल ख़ास और आम भी होता रहता है, वसअत भी आती रहती है। बहरहाल अब के दौर में
جو سیرت کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سوانح عام ہے، اگرچہ سیر و صحابہ کے نام سے بھی اب کتابیں ہیں، اس جمع کے ساتھ گویا اس کا یعنی کچھ لوگ اس کو وسعت کر لیتے ہیں اور کچھ فقط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم سیرت اور علم حدیث کیا یہ ایک ہی ہیں یا الگ ہیں، ان میں سے پہلا کون ہے بعد والا کون ہے؟ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور میں اس لیے کہا کہ مجھے خود یہ یونیورسٹی لیول پر میرا ایک انٹرویو تھا، وہاں پر مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم سیرت اور علم حدیث میں سے متقدم کون سا ہے، یعنی پہلے علم کون سا تھا؟ تو اس میں پہلا جو علم ہے نا وہ ہے سیرت کا، یعنی سیرت متقدم ہے، حدیث بعد میں ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ذہن میں الجھن آتی ہے کہ ایسے ہے، حالانکہ ان دونوں کا تعلق ایک ہی ذات مبارکہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو وہ ہیں جو آپ کی زبان سے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، فعلاً آپ نے کچھ کیا، یا آپ کے سامنے تقریری حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کی ذات سے متعلقہ کچھ ہو۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ جب آپ تھے، اور وہ بھی نبوت کے بعد، یعنی نبوت ملنے کے بعد جو کچھ آپ نے ایسا کیا۔ لیکن سیرت اس لیے متقدم ہے، ایک تو اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی سیرت میں آ گئی، دوسرا اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں پہلی قوموں میں موجود ہیں، پہلے صحیفوں میں موجود ہیں، پہلی امتوں میں موجود ہے، اس لیے سیرت کا علم جو ہے نا وہ متقدم ہے، اس کا آغاز کئی صدیاں پہلے ہو جاتا ہے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے، جبکہ حدیث تو آپ کی ذات کے ساتھ اور ذات میں بھی نبوت ملنے کے بعد کے ساتھ خاص ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ سیرت اور حدیث میں سیرت کا علم متقدم ہے، اس کے بارے میں پہلے ہمیں بہت ساری جزئیات اور واقعات وغیرہ یا شہادتیں وغیرہ ملتی ہیں۔ اور باقی علم سیرت اور علم حدیث کے کیا قواعد و ضوابط بھی ایک ہیں یا الگ ہیں؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر بہت ساری مباحث موجود ہے، پہلے بھی اب بھی۔ تو اس کے قواعد بھی کچھ لوگ ابھی تک آپ دیکھا ہوگا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم سیرت بھی اس کے بھی جو قواعد و ضوابط ہے نا، اصول و ضوابط وغیرہ، وہ علم حدیث کی طرح ہونے چاہیے، کہ جس طرح علم حدیث کا ایک طریقہ کار منضبط ہے اور اس میں سارے اصول و ضوابط جرح و تعدیل کے، صحیح ضعیف روایات کے، اسی طرح مختلف روایات میں ترجیح کے اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم اصول حدیث کہہ لیتے ہیں، تو وہ ایک مروج اور ایک طے شدہ علم ہے، منضبط ساری چیزیں اس کی موجود ہیں۔ تو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی بہت سارے علماء اس میں شامل ہیں کہ حدیث سیرت بھی ایسے ہی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں کوئی جو ضعیف روایات الگ کر دی جائیں، صحیح روایات الگ کر دی جائیں، تاکہ ہم یہ کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی علم سیرت کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، یہ ایک الگ علم ہے، اس کو حدیث کے ماتحت نہ کریں۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے طور پر جو صحیح محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں علوم الگ ہیں، دونوں کے قواعد بھی الگ ہیں۔ علم سیرت کو علم حدیث کے تابع ایسے نہ کیا جائے کہ اسی کے اصول اس پر جب لاگو کیے جائیں گے تو علم سیرت اپنی جگہ پر کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ علم حدیث کا جو معیار ہے اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں، اور علم سیرت کا جو معیار اور اس سے متعلقہ مسائل ہیں، دونوں میں بھی فرق ہے۔ یعنی علم حدیث میں جو کچھ ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہم کہہ لیں، اس میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے حلال و حرام، مسائل اور بہت ساری چیزیں، علم سیرت میں وہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کا وہ کڑا معیار بھی نہیں ہے، اور اس بارے میں بہت سارے مباحث علماء کے موجود بھی ہیں۔ عرب علماء نے خاص طور پر لکھا ہے اس پر کہ علم سیرت اور علم حدیث میں تعارض بھی ہو جاتا ہے، دونوں کے علماء کی روایات میں بھی، دونوں کے موقف میں بھی، اور بہت ساری چیزوں میں۔ لیکن بہرحال ایسی چیز ہے کہ علم سیرت جب اس کا موضوع الگ ہے نا، پہلے ہمیں موضوع متعین کر لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیرت کا موضوع الگ ہے، یہ اور چیز ہے، اور علم حدیث اور چیز، اس میں بہت کچھ زیادہ وسعت ہے علم حدیث میں، اور اس میں جو ثابت شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہیں، عقائد میں بھی شامل ہیں، جبکہ سیرت میں ویسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ علم حدیث میں ہم جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی موضوع، ایک ہی واقعے سے متعلقہ آپ کو سینکڑوں روایات ملتی ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے تو پھر ہمارے سامنے کوئی تصویر ایک بنتی ہے، اور وہ بھی کئی دفعہ واضح نہیں بنتی۔ مطلب آپ دیکھیں گے نا، ایک ایک لائن کی حدیث ہے، واقعہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے 10 صفحات پر مشتمل ہو، لیکن اس میں سے ایک صحابی نے ایک روایت بیان کر دی، جیسا کہ آپ دیکھیں وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، وہ اب ایک واقعہ ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کو حدیث درجنوں ملیں گی۔
تو ان کو ہم جمع کرتے ہیں، اس میں سے ایک تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اس کا اصل دارومدار ہوتا ہے راویوں کے بیانات پر جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جس نے جتنا سنا ہوتا ہے اس کے الفاظ کی صحت پر بھی، اور روات کی یعنی صحت وغیرہ، یعنی حدیث اور سند کا جو کہہ لیں، سند اور متن کا جو دونوں کا ایک معیار ہے اس کو صحیح ثابت رکھنے پر. جبکہ سیرت میں ویسا نہیں ہے. سیرت میں اصل زور یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل واقعے کو ایک مکمل صورت میں پیش کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک راوی نے ایک بات، دوسرے نے دوسری، تیسرے نے تیسری، اور 100 کی الگ الگ باتیں بیان کی جائیں اور واقعے کو پھر دوبارہ نئی شکل دینی پڑے اور ہمیں پتہ ہی نہ چل سکے. یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں. اسی وجہ سے جو ہمارے محدثین تھے ان کا جو علم سیرت پر اعتراض تھا اصل یہی تھا. علامہ واقدی پر جو اعتراض ہوتا ہے، اسی طرح سیرت محمد بن اسحاق جو ایک سیرت نگار تھے ان پر جو اعتراض ہوتا ہے، اسی طرح دیگر جو بڑے بڑے سیرت نگار ہیں ان پر اعتراض اصل اسی چیز کا ہے. امام مالک بھی کہتے تھے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی ہے، اور دیگر بڑے بڑے محدثین سے یہ روایات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی فلاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابن اسحاق وہ کوئی یعنی معمولی انسان نہیں تھے. اسی طرح امام زہری وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بڑی بڑی شخصیات ہے. لیکن حدیث میں وہ معتبر ہے، لیکن سیرت کے معاملات میں بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں بھی ہم اس لیے ان کی روایات کو قبول نہیں کرتے کہ وہ ایک واقعے کو اگر 100 لوگوں سے سنا ہے تو وہ 100 کی الگ الگ بات نہیں بیان کرتے، اکٹھی بات کر کے ایک واقعہ پیش کر دیتے. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس سے کون سی بات کیسے سنی، کب سنی. تو حالانکہ یہ اعتراض یعنی حدیث کے معیار پر اگر پرکھیں اس کو سیرت کو پھر تو بنتا ہے، لیکن اگر علم سیرت کو الگ اس کے پیمانوں سے جانچے پھر یہ اعتراض نہیں بنتا. کیونکہ علم سیرت کا دیکھیں نا، ہر علم جو ہوتا ہے اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. اب دیکھیں قرآن کا، حدیث کا، تاریخ کا، اسی طرح ہمارے دیگر جو علوم ہیں، سائنسی علوم آ گئے، اسی طرح ہم دیکھ لیں یہ عمرانیات وغیرہ ہے اور دیگر علوم، سب کا ایک الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو علم سیرت کے جو ہمارے اس سے جو اہم جو علماء تھے ان کو بھی حق حاصل تھا. علم سیرت کے جو مطلب ابتدائی جو افراد تھے جنہوں نے اس علم کو منظم کیا، مرتب کر کے ہمیں پیش کیا، ان کو بھی حق حاصل تھا کہ وہ اپنے اصول و ضوابط اس کے بارے میں طے کر لیں. نہ کہ یہ حق دیا جائے مورخین کو یا محدثین کو یا فلاں فلاں علم والوں کو. بھی اپنے علم کے بارے میں اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر درست ہیں کہ نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے درست بات یہی ہے کہ علم سیرت کے جو اپنے اصول و ضوابط ہے نا اس کے مطابق اس کو جانچا جائے. جیسا کہ اس کے بارے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے نا جس میں اس کے اصول بھی مل جائیں اور زیادہ صراحت سے بات ہو جائے، جس سے ہمیں واضح ہو جائے کہ علم تاریخ وغیرہ کی یا علم سیرت کے اصول و ضوابط کے ہیں، تو آپ مبشر نذیر صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے مسلم تاریخ کے نام سے، شاید آپ نے سنا دیکھا ہو، بڑی شاندار کتاب ہے. تو میرے پاس ویسے پی ڈی ایف میں ہے. اس کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ کہہ لیں، یہ ایک اصولی بات ہے. تو یہ انشاءاللہ کل میں تفصیل سے اس پر بات بھی کروں گا، کیونکہ کل ہمارا موضوع ہوگا خلاف راستہ پر، اور اس کے بارے میں اعتراضات بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس سے متعلقہ یہ کتاب بڑی اہم ہے. تو اس میں نا انہوں نے شروع میں یہ کچھ اصول و ضوابط پیش کیے ہیں کہ علم سیرت یا علم تاریخ کے حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا، ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور ان اعتراضات کا جواب کیسے دیا جائے گا. تو ان کو علم سیرت کے معاملے میں ان کو پڑھنا چاہیے. تو بڑی ویسے شاندار کتاب ہے، 8 جلدوں کا پروجیکٹ ہے. تو ابھی تو ایک ہی میرا خیال منظر یہاں پر ہے، باقی نہیں، وہ سیرت خلاف راستہ کے بارے میں ہے. تو انشاءاللہ کل بات ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ علم سیرت اور علم تاریخ کے جو اصل بات ہے نا اصولین کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق آپ جواب دے سکتے ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے جہاں کہیں علمی مجلس ہو، اگر کوئی علمی انسان آ جائے انٹرویو لینے کے لیے تو آپ سے علم حدیث اور علم سیرت کے اصول و ضوابط کے بارے میں، یہ دونوں کا معیار کیا ہے، یہ دونوں کو ایک ہی معیار پر پرکھیں، اس پر بات ہو سکتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ہے بھئی علم سیرت کا ارتقاء کہہ لیں، علم سیرت کے ابتدائی جو سیرت نگار تھے یا جنہوں نے اس علم کو مرتب کیا، اس فن کے جو جہاد صاحب وغیرہ ہیں، وہ کون سے ہیں. تو عام طور پر ہمارے ہاں معروف یہی ہے کہ علم سیرت میں سیرت ابن اسحاق پہلی کتاب ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اب موجودہ کتابوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کتاب جس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن اصلاً یہ پہلی کتاب نہیں ہے علم سیرت کی جو کتاب جس کو ہم کہہ لیں. تو ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر کی جو کتاب تھی جس کو مغازی عروہ بن زبیر کے نام سے کہتے ہیں، تو وہ پہلی کتاب تھی، اگر جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بہت ساری شہادتیں ہیں ان کے شاگردوں کی طرف سے بھی.
اور بعد والوں نے اس کے تذکرے بھی کیے اپنی کتابوں میں، اس کے حوالے بھی دیے، جس طرح سیرت ابن اسحاق میں واقدی وغیرہ نے اور دیگر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی کتاب وہ تھی، لیکن وہ امتداد زمانہ سے شاید وہ ضائع ہو گئی، گم ہو گئی، یا جو بھی ہوا، لیکن یہ تھا کہ اس کے جو حوالہ جات تھے نا، سیرت ابن اسحاق، ابن ہشام، واقدی اور دیگر بعد والے طبقات ابن سعد وغیرہ میں، تو ان میں سے ان کی سند کے ساتھ جو روایت ان کو جمع کیا تھا ڈاکٹر مصطفیٰ، تو انہوں نے ان کو جمع کر کے ایڈٹ کر کے مغازی عروہ بن زبیر کے نام سے ایک نئی کتاب پبلش کروائی تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روایات ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی کتاب ہے جو حضرت عروہ بن زبیر نے لکھی تھی۔ بہرحال اب یہ موجود ہے، بہت ساری لائبریریوں میں ملتی ہے مغازی عروہ بن زبیر کے نام سے، تو یہ اصلاً پہلی کتاب ہے سیرت پر۔ تو اگرچہ کام اور بھی لوگوں نے ان سے پہلے بھی کیے، لیکن وہ مختصر تھے، وہ کتابی صورت میں نہیں تھے، اپنے اپنے جس کو جتنی چیزیں یاد ہیں باقاعدہ مدون صورت میں نہیں تھی۔ پھر ان کے بعد حضرت عروہ بن زبیر کے بعد حضرت ابان بن عثمان بھی ہیں، حضرت عثمان خلیفہ راشد جو تھے ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اس پر باقاعدہ کام کیا، ان کے حوالے بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے علم سیرت پر بہت سارا علم جمع بھی کیا تھا، بہت ساری روایات بھی تھی، اور وہ اپنے شاگردوں کو باقاعدہ علم دیتے بھی تھے، لیکن وہ بھی ان کی بھی کتاب ایسے باقاعدہ نہیں ہے۔ اسی طرح معمر بن راشد تھے بعد میں، اسی طرح موسیٰ بن عقبہ تھے، ان کے بعد امام زہری بھی تھے، تو یہ سارے لوگ ہیں اگر جن کی کتابیں اب ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ باقاعدہ علم سیرت پر ایک سند سمجھے جاتے تھے۔ امام زہری کے بارے میں تو باقاعدہ شہادتیں موجود ہیں کہ حدیث اور سیرت میں ان کا بڑا ایک بلند مقام تھا۔ اسی طرح بعد والوں میں دیکھیں جن کو ایک کہنے کے ایک باقاعدہ ایک بلند حیثیت ملی علم سیرت میں، اور ان کی کتاب اب موجود بھی ہے، وہ محمد بن اسحاق ہیں، جن کی سیرت ابن اسحاق کے نام سے کتاب ہے، اگرچہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بہت سارا حصہ ضائع ہو گیا۔ وہ 3 حصوں پر مشتمل کتاب المبعث تھی، یعنی پہلے جو انبیاء ان کی تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تک تھی، اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، اور تیسرا حصہ آپ کی جنگیں وغیرہ، یہ جو متعلقہ چیزیں 3 حصوں پر۔ اب اس کا نا ایک حصہ ملتا ہے ہمارے پاس جو دستیاب ہے، وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اپنی سیرت کا متعلقہ حصہ۔ پہلا کتاب المبعث گم ہو گئی، اور آخری حصے میں سے کچھ مباحث موجود ہیں جس کو سخاو نام کے ایک مستشرق ہیں انہوں نے ایڈٹ کیا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ انہی کی کتاب ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں پہلوں کے پاس تھی نہیں، انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جا کر لوگوں سے مل کر مشاہدہ کر کے باتیں سن کر یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے بغیر بعد والوں کے ہاں علم سیرت نہیں ملتا، یعنی یہی اول کتاب ایسی ہے کہ جو ایک باقاعدہ سیرت کی کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں تمام چیزیں تفصیل سے آئی ہیں اور اس سے بعد والوں نے استفادہ کیا۔ پھر واقدی بھی ہیں، طبقات ابن سعد ہیں۔ ابن سعد اگرچہ جو طبقات ہیں نا یہ خالص سیرت نہیں ہے، یعنی اس میں طبقات کی کتابوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں نا ایک طبقہ کہتے ہیں کہ ایک دور، ایک نسل کہہ لیں، جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھے کہ ہماری ایک ایج کے لوگ ہیں، مثلا 80-90، یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، 80-90 والے وہ تقریباً 2020 تک ایک طبقہ بنتا ہے، 2020 سے آگے 50 تک طبقہ بنے گا، یعنی 25-30-40 سال کے ایک طبقہ بن جاتا ہے، ایسے ایک نسل کہہ لیں۔ اس کے بعد اگلی نسل آئے تھے، پھر 25-30 سال کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو طبقات کے لحاظ سے اس کا اگرچہ فرق ہے، ہر ایک نے اس کا جو اطلاق تھا نا اپلائی اس کو الگ الگ کیا طبقات کو۔ جو طبقات ابن سعد ہے اس میں گویا ایک طبقے کے بارے میں پہلے بتایا جاتا ہے، اس میں جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں بتایا جائے گا، پھر دوسرے طبقہ، پھر تیسرا طبقہ، پھر مثلا 8واں 10واں طبقے کی باری آتی ہے۔ تو اس میں سیرت سب سے پہلے ہے، ایک جلد میں سمجھ لے سیرت پر ہے، پھر باقی صحابہ اور دیگر بعد والے ہیں۔ تو اس میں بھی سیرت سے متعلق ایسی نادر معلومات ہیں جو دیگر کے ہاں بھی نہیں ملتی، بہرحال ان کا بھی ایک بہت قیمتی حصہ ہے۔ اسی طرح باقی جو ہے نا وہ اگرچہ علم حدیث کا جو معیار ہے اس کی روح سے محدثین کے ہاں قابل اعتبار نہیں تھے، لیکن علم سیرت میں ان کا مقام بڑا بلند ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو تفصیلات علم سیرت سے متعلقہ، خاص طور پر جنگوں سے متعلقہ، وہاں کے شریک ہونے والے افراد، شہید ہونے والے افراد، قیدیوں کی تعداد، اس کا پورا محلے وقوع وغیرہ، جنگ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اسباب و واقعات، یہ ساری کی ساری جو تفصیل یہاں ملتی ہے واقعی کہ وہ کسی اور کے ہاں نہیں ملتی۔ تو گویا انہوں نے علم سیرت کو ایک نئی جہت عطا کی تھی، اگرچہ وہ محدثین کے قابل قبول نہیں تھی کیونکہ وہ الگ الگ راویوں کے نام نہیں بتاتے تھے، لیکن علم سیرت کی روح سے بڑا شاندار ان
کا کارنامہ ہے یہ. تو اسی طرح بعد میں ابن ہشام آتے ہیں. پھر سیرت ابن اسحاق کے بعد اگر جو ابن ہشام ہے لیکن اس کتاب کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ابن ہشام کو جو ان کے سامنے مصادر وغیرہ تھا، جو کچھ ان کے پاس دستیاب چیزیں تھیں، وہ ابن اسحاق وغیرہ سے زیادہ تھی. ان کا علم بھی آ گیا، واقعی کا بھی آ گیا، باقیوں کا بھی آ گیا، جو پہلے لوگوں سے سنی وہ بھی آ گیا. اور انہوں نے اصل ہے تو سیرت ابن اسحاق پر یعنی اسی کی توسیع ہے ان کی کتاب بھی، کچھ شرح کر دی، کچھ چیزیں حذف کر دی، کچھ جو قابل اصلاح تھی اصلاح کر دی، اور اپنی طرف سے کچھ اضافے کر دیے. لیکن یہ بہرحال اب سیرت ابن ہشام ہی یہ وہ کتاب ہے جو موجود بھی ہے، اور یہی تمام بعد والے سیرت نگار حضرات ہیں نا ان کے لیے ایک مطلب منبع بھی ہے ان کے علوم کا، اور ایک اسی سے سب نے استفادہ بھی کیا، اور سب کی سند یہیں تک پہنچتی ہے. تو گویا سیرت ابن ہشام یہ وہ پہلی کڑی ملتی ہے کہ جہاں سے تفصیلاً بعد والوں کو نا معلومات ملتی ہیں، اگرچہ اس سے پہلے سب نے اپنے اپنے طور پر کام کیا. تو اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھی، ایک تدوین سیر و مغازی، یہ ایک اظہر مبارک پوری کی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیں اگر اس کی تدوین کے بارے میں دیکھنا ہے، اور اس کی تفصیلات کی سیرت کے علم کیسے منظم صورت میں سامنے آیا. اور دوسرا پورے علم سیرت کا شروع سے لے کر اب تک جو جن لوگوں نے کام کیا اور بڑے اہم کتابیں جو ہیں جنہوں نے لکھی، وہ اگر آپ نے دیکھنی ہے، ڈاکٹر یاسین مدر صدیقی کی کتاب ہے مصادر سیرت، 2 جلدوں میں، بڑی شاندار کتاب ہے وہ بھی. اس میں انہوں نے نا سیرت کی ساری ہر دور کی اہم کتابوں کو جمع کر دیا ہے. مطلب جن کے میں نے نام لیے اس کے بعد والے دور میں آ جائیں، ہر صدی کے لحاظ سے کر لیں، تو انہوں نے الگ الگ نا کتابیں جو اہم تھی ساری جمع کر دی ہیں. یہ ان کا کام بہت شاندار ہے. محاضرات سیرت بہت اچھی کتاب ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کتاب کے اپنے اپنے خصائص ہیں. محاضرات سیرت سے میں نے خود بہت ایک دور میں استفادہ کیا، اور میں نے شاید اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو کتاب پڑھی اور حاشیے وغیرہ اور اس میں بہت ساری چیزوں کو نشان زدہ کہ یہی کتاب تھی. بہت اچھی کتاب ہے. لیکن میں جو ایک خاص موضوع پر بات کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے سیرت محاضرات سیرت بھی ایک محاضرہ ہی ہے نا، لیکن مصادر سیرت اس لیے زیادہ جامعہ کی کتابوں پر تبصرے ہیں، ہر دور کی کتابیں، اہم کتابیں ہیں، ان پر جتنے بھی وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی. تو اس سے محاضرات سیرت کی اہمیت کم نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پر بڑی اہم کتاب ہے. اگر کسی نے ابتدائی طور پر یہ جاننا ہے نا کہ علم سیرت ہے کیا، اہم لوگ کون سے ہیں، اس کے ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کن لوگوں نے ہر میدان میں کیا کام کیے، تو اس بارے میں محاضرات سیرت بڑی شاندار کتاب. بلکہ ایک ہی نہیں، سارے ڈاکٹر صاحب کے محاضرات بڑے شاندار ہیں. یعنی میں اپنے طور پر ڈاکٹر صاحب کا اپنے اوپر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ مجھے اصل علم کی طرف لانے والی کتابیں انہی کی کتابیں ہیں. میں نے سب سے یعنی اول جو میں نے ان کی کتاب پڑھی محاضرات فقہ تھی، ایک دوست نے نا مجھے گفٹ کی تھی. اس کتاب نے میں سمجھتا ہوں میرے لیے دنیا میں نا علم کی دنیا کا اصل دروازہ اسی کتاب نے کھولا تھا. وہیں سے ان کے باقی محاضرات پڑھے، پھر ڈاکٹر حمید اللہ وغیرہ، اور پھر آگے چلتے جائیں ہزاروں لوگوں کے ساتھ، ہزاروں کتابوں کے ساتھ واقفیت یہ ان کے محاضرات سے ہی ہوئی تھی. اور الحمدللہ اگر کچھ نہ کچھ علمی حوالے سے کوئی چیز موجود ہے تو یہ مرہون منت ہے ڈاکٹر غازی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے لیے کبھی بغیر یعنی انٹینشن کے بغیر دعائیں نکلتی. تو یہ ایک ضمنی بات تھی. بہرحال آپ کو ترغیب بھی ہے کہ آپ سارے محاضرات پڑھیں. اگر آپ لوگ یہ انٹرویو سے پہلے پڑھ لیں تو یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ آپ کی 50% سے زیادہ جو تیاری ہے ان محاضرات سے ہی ہو جاتی ہے. باقی لوگوں کو الگ الگ آپ اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے پڑھا جا سکتا ہے. اچھا جی، یہ مصادر سیرت کے بارے میں بات ہو گئی. اس کے بعد مطلب آپ سے سیرت سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں جو اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ الجھنے ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آپ کی غزوات ہیں اس بارے میں عام طور پر اعتراضات ہوتے ہیں مستشرقین کی طرف سے بھی، آج کے دور میں بھی کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں اب جو ایک ہوا چل رہی ہے نا، جیسے ماحول جیسے بنا ہوا ہے، تو جنگ جہاد یہ بہت سی گویا لوگوں کے لیے ناگوار سے الفاظ بن چکے اس ماحول میں. یعنی یہ دہشت گردی سے اس کو گویا نا اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. جہاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات وغیرہ کہہ لیں، ان کو دہشت گردی سے اس دور میں جوڑا جا رہا ہے، اور اسلام کا ایک معاذ اللہ مکروہ چہرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جہادی اور جنگی سوچ والے لوگ تھے، فقط لڑائی جھگڑے تلوار ہی یہی اسلام کا اصل چہرہ ہے، تلوار سے سارا دین پھیلا یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سارا تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. یہ ایک بڑا محاورہ ہے جس بارے میں کچھ لوگ تیز بھی کرتے ہیں اور پوچھ بھی لیتے ہیں بھی اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے پاس اور کیا دلائل ہے کہ اسلام کیسے پھیلا تھا.
تو یہ آپ کو کچھ نہ علم ہونا چاہیے کہ تلوار جو ہے، تلوار کا نام لے لیں یا کہہ لیں جنگ یا جہاد وغیرہ، یہ فقط ایک سورس کہہ لیں، یہ ایک ذریعہ ہے اسلام کے دفاع کا بھی، اس کے نفاذ کا بھی، اور بھی بہت کچھ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ورنہ پورے کے پورے اسلام کا چہرہ جہاد میں نہیں ہے۔ یہ اسلام کی جو اگر آپ دیکھیں نا 100 جہاد بنتی ہے تو 100 جہاد میں سے ایک جہت یہ ہے، اس کی 100 خصائص ہے، 100 میں سے ایک یہ ہے، سب کچھ یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دور کے مطابق دیکھیں، اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ عرب کلچر کیا تھا۔ یہ سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ آپ نے کسی شخصیت کو جاننا ہے، اس کی تعلیمات کو جاننا ہے اور اس کے کارناموں کو جاننا ہے، تو سب سے پہلے اس دور کو، اس دور حالات کو، لوگوں کی عادات کو، رسوم و رواج کو جانے کہ جس قوم میں وہ بڑا انسان تھا اس نے کس قوم میں آ کر اپنا وہ کام کیا تھا۔ اور یہ بات اب دیکھیں سب ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بات بڑی صراحت سے کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے تو پہلے عرب کے حالات کو دیکھیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دیکھنا ہے نا کہ آپ نے جو کام کیے، جیسے بھی کام کیے، اور اس کا جو پس منظر سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ جس قوم میں آپ آئے اس قوم میں کون سی چیزیں عادات جو کچھ بھی رائج تھا۔ اسی طرح مائیکل ہارٹ کی کتاب آپ نے سنا ہوگا The 100 کے نام سے، یعنی 100 دنیا کے بہترین لوگ جنہوں نے دنیا میں نا اپنے اثرات چھوڑے، انہوں نے 100 لوگوں کی فہرست بنائی اور ان کو کوئی 2 اشرے لگے تھے، کوئی 20-25 سال لگے تھے یہ کتاب لکھنے میں۔ مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے 100 The 100 کے نام سے، تو اس میں بھی اس نے یہ لکھا ہے، جو اس نے کرائٹیریا دیا نا شروع میں، کہتے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلے نمبر پر رکھا؟ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اگرچہ میرے اندر نا تعصب تو ہے، مذہب وہ یہودی تھا، تعصب تو ہر انسان میں ظاہری بات ہے اپنے مذہب کا ہوتا ہی ہے، لیکن کہتا ہے جو میں کرائٹیریا قائم کر چکا تھا نا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے اول نمبر پر آتی تھی۔ اور اس کرائٹیریا میں اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ جس ماحول میں آئے تھے، جس معاشرے میں آئے تھے، اس معاشرے میں آپ نے جو کام کیا اس معاشرے کو سمجھیں اور آپ کے فقط 23 سال کے عرصے کو سمجھیں، تو یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ پاتا۔ کہ یہ قوم جو صدیوں کی جہالت زدہ قوم تھی اور جن کے رسوم و رواج بہت کچھ تباہ ہو چکا تھا، یعنی وہ ایسی قوم تھی کہ جن کو اصل جاہل قوم کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک انسان آئے اور 20-25 سال کے عرصے میں وہ کارنامہ سر انجام دے کہ جس کے اثرات، جس کی گونج آج تک دنیا میں اور وہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ گویا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل سیرت کا جو ہم نے دیکھنا ہے نا، اس کے اثرات یا اسلام کے سب کچھ، اس کے لیے عرب پس منظر دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر جاننا ہے، 2 کتابیں ہیں بڑی اہم ہیں، ایک تو المفصل فی تاریخ العرب ہے ڈاکٹر جواد علی کی، یہ تو بہت ہی شاندار بڑی جامع کتاب ہے، 10 جلدوں میں ہے، تو اگر کوئی وہ نہیں دیکھ سکتا تو 3 جلدوں کی کتاب ہے بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب، تو یہ کتاب ہے علامہ محمود آلوسی کی، یہ بھی بڑی شاندار ہے، یہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس سے ہماری شریعت کو سمجھنے کے لیے، سیرت کے جو اللہ کے نبی کے کارنامے ان کو سمجھنے کے لیے پس منظر عرب کا جو ہے نا عادات اور رسوم، یہ بڑا ضروری ہے، ان کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض ہے نا اصل، اس کے اسلام کیسے پھیلا، تو اس میں جو اصل چیز تو تھی وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، جنہوں نے لوگوں کو نا اٹریکٹ کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل بھی کیا، وہ تعلیمات ہیں۔ ورنہ لیکن پہلے 13 سال میں تو کوئی جنگ جہاد کچھ ملتا ہی نہیں، بلکہ اسلام اور اہل اسلام مظلوم تھے۔ اگلے سالوں میں بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بھی جنگ میں ابتدا نہیں ہوئی تھی، آپ نے قطعاً ایسا نہیں کیا تھا کہ پہلے حملہ کیا ہو۔ آپ غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، غزوہ خندق دیکھیں، تو غزوہ بدر کے اسباب میں یہ نہیں تھا ہم لوگ وہاں سے شروع کر لیتے ہیں، ہم شروع کر لیتے ہیں نا یہاں سے کہ اللہ کے نبی نے جو ان کے قافلے پر حملہ کیا تھا، ابو سفیان کا قافلہ روکنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ ادھورا علم ہے، یہ ادھورے اسباب میں سے صرف آدھا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ ابتدا تو مشرکین مکہ کی طرف سے تھی، وہ آپ کے قافلوں کو لوٹ لیتے، ان کو روک لیتے، رکاوٹیں ڈالتے، تجارت میں بھی، تبلیغ میں بھی کچھ کام مرضی سے کرنے نہ دیتے، اور ان کی طرف سے غزوہ بدر سے پہلے وہ واقعہ معروف ہے جب ایک حملہ ہوا اور کچھ مال اسباب لوٹ کر لے گیا مدینہ کی چراگاہ پر، تو یہ آغاز ان کی طرف سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو سفیان کا قافلہ روکنے کی کوشش کی وہ جواب میں تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے گا تو دنیا جہاں کے ہر قانون میں اپنے دفاع کے لیے دوسرے پر
یعنی اپنے دفاع کی خاطر، تحفظ کی خاطر یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو روک سکے. اب کوئی آپ کو مارنا چاہے، بدلے میں اپنے دفاع میں اگر کوئی دوسرا مارا جاتا ہے تو اس کو ظلم نہیں کہتے، اپنا دفاع ہی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے وہ دفاع ایسے کیا تھا، اور اس کا آغاز مشرکین مکہ کی طرف سے ہی تھا. غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کی طرف سے اپنا بدلہ لینے کے لیے غزوہ بدر کا وہ دوبارہ آئے. اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں، عقلی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر اور احد مدینہ کے قریب ہوئے ہیں، مکہ کے قریب نہیں ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل حملہ ان جارحیت ان کی طرف سے ہے، مسلمانوں کی طرف سے جارحیت جو تھی یہ مکہ پر حملہ کرتے، جارحیت ان کی طرف سے تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے. ایسا ہی یہ تھا کہ غزوہ خندق میں بھی ایسا ہوا، کئی قافلے، کئی قبیلے، کئی قبیلوں کے لوگ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر فرمایا تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا، کہ اب ہم مجبور ہو چکے، اب ہم ان سے لڑنے جائیں گے، اب ان کو موقع نہیں دیں گے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ وہ بار بار حملہ کریں، ہم دفاع پر مجبور ہوں. اب ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے اندر یعنی اقدامی قوت ہمارے پاس بھی ہے. تو گویا بعد میں جتنی بھی کچھ ہوا نا، جتنی جنگیں وہ جواباً تھیں، وہ اقدامی کارروائی نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیں غزوہ موتا وغیرہ یا دوسرا جو ایرانی سرحد یا شامی سرحد پر جو کچھ ہوا، وہ مسلمانوں کی طرف سے اقدامی جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ دفاع تھا. اگر ان کی طرف سرحدوں پر فوجیں لائی گئیں، دیکھیں نا ایران کا اللہ کے نبی نے جب خط لکھا، وہاں کا کسرا جو ہے ایک تو خط پاڑتا ہے، آپ کا جو تھا وہ سفیر، اس کو قتل کرتا ہے. یہ دنیا جہاں کے اصولوں کی خلاف ورزی تھی. سفیر کو دنیا کے ہر قانون کی روح سے ایک عزت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی جان محفوظ ہے، چاہے آپ کا دشمن ہونا، اگر وہ سفیر بن کر آیا تو اس کی جان محفوظ ہی ہوتی ہے. اس نے اس ادب کا بھی خیال نہیں کیا، گویا اس نے آغاز کر دیا جارحیت کا یا جنگ کا، یا اعلان جنگ کر دیا. دوسری بات تھی کہ اس نے اپنے ایک جو یمن کا وزیر تھا، اس کو اس نے باقاعدہ یہ حکم بھی دیا، اس نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ اس نبی کو مطلب آپ گرفتار کر کے لائیں. تو یہ گویا اس کی طرف سے اعلان جنگ ہی تھا ایک طرح سے، اس کے بدلے میں آپ نے یہ کام کیا. اسی طرح روم کے ساتھ بھی انہوں نے، رومیوں نے اپنی سرحد پر مسلمانوں کے خلاف نہ فوج جمع کرنی شروع کر دی تھی، یہ دیکھ کر کہ اس دین کے، اس نبی کے جو پیروکار ہیں وہ دنیا میں مطلب ابھر رہے ہیں، ان کی طاقت بڑھ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں ایسا کیا. بعد میں بھی ایسا ہے. یہ تفصیل اس لیے بتائی کہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ غزوات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ ہے ہی جنگ و جدل سے بھرا ہوا، ان کا سب کچھ جنگ تلوار کے نام پر ہی جیت، اسلام اسی سے پھیلا. تو اس کے دفاع کے لیے آپ ایک تو یہ بتلائیں کہ جنگ و جدل مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ چیز تھی جس نے لوگوں کو اصل اسلام کی طرف مائل کیا. آپ دیکھیں جب سوال کیا نا ہرکل نے، حدیث ہرکل معروف ہے، تو حضرت ابو سفیان وہاں اس کے پاس گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو جوابات دیے تو ساری باتیں سن کر ہرکل نے کہا تھا، جب وہ سارے سوالات ایسے تھے جو آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے معاہدوں کی پاسداری اور آپ کی اخلاقی تعلیمات، سب کچھ جو چیزیں اس پر مبنی تھے، اس نے سن کر کہا تھا کہ اس کا دین یا جو کچھ آپ بتا رہے ہو ایک سچا انسان لگتا ہے اور اس کی بات دنیا میں غالب آئے گی. تو گویا آپ کی تعلیم ہی اصل وہ نقطہ تھا جس نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا تھا، نہ کہ صرف جنگ و جدل تھی. تو یہ ایک بات یہ بھی ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں سیرت کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہمارے برصغیر پہ سیرت پر کون سا کام ہوا ہے، ابتدائی کام کرنے والے کون سے ہیں، معروف کتابیں کون سی ہیں. خاص طور پر آپ سیرت پر 2 عربی کتابیں اور 2 اردو کتابوں کا نام لازمی ذہن میں رکھیں جن پر بات ہو سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے. تو ہمارے برصغیر میں جو بڑی اہم ترین شاندار ترین کتابیں وہ 2 ہیں، ایک سیرت النبی ہے علامہ شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، اور دوسری کتاب رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی. دونوں کتابیں صرف اردو میں نہیں برصغیر میں نہیں پوری دنیا میں ایک شاندار درجے کی کتاب میں، بہت بلند مقام ہے دونوں کتابوں کا. تو اپنے اپنے امتیازات بھی ہیں. ظاہری بات ہے یہ وقت کم ہے، ہر ایک پر تفصیلاً بات نہیں ہو سکتی. سیرت النبی کی تو کیا ہی بات ہے کہ اس میں سیرت کے تمام ہی گوشے مطلب ان کو نا اس میں کور کیا گیا ہے. فقط حالات زندگی نہیں، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ، نچوڑ، معجزات، دلائل، خصائص اور آپ کے جو بڑے کارنامے اور عبادات، معاملات، ہر چیز کو انہوں نے پیش نظر رکھا ہے. اور جو رحمت للعالمین اس میں یہ چیزیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک تقابلی جائزہ بھی ہے، گویا تھوڑا سا تقابل بھی آ جاتا ہے دیگر مذاہب کے ساتھ. اور دوسری بات ہے کہ اس میں انہوں نے عقلی طور پر بہت ساری چیزوں کو بھی ثابت کیا اسلام کی. اور ایک اور جو بڑی شاندار کتاب ہے، اگرچہ وہ کتاب نہیں ہے، وہ ہے تو رسائل ہی، یعنی رسالہ جس طرح ہوتا ہے ریسرچ جرنل وغیرہ، وہ تھے نقوش. نقوش کے جو 13 نمبر ہے نا، 13 جو سیرت نمبر جن کو کہتے ہیں،
یہ میرے خیال کے مطابق اب تک جو میں نے پڑھا دیکھا ہے نا، اگر ان کو ایک کتاب مان لیتے ہیں ہم لوگ کہ نقوش وہ کتاب ہی ہے، اگر جو رسالے ہیں لیکن وہ سیرت نمبر 13 جلدوں میں آئے، وہ دنیا میں اس وقت سب سے بہترین سیرت کی کتاب ہے اگر اس کو ہم کتاب مانیں۔ اس میں سیرت کا شاید ہی کوئی گوشہ ہے کہ جس پر بات نہیں ہے، اور وہ ایک بندے کا کارنامہ نہیں ہے، اس میں درجنوں افراد ہیں جن کے مضامین اور جن کے ریسرچ آرٹیکل وغیرہ کو جمع کر کے ہر موضوع پر ایک مواد فراہم کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، کسی کو زندگی میں موقع ملے اگر وہ نقوش پڑھ لیتے ہیں نا، میرا خیال ہے اس کو سیرت کے معاملے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، سوائے چند ایک معاملات میں جو مطلب ضمنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نقوش کے جو محمد طفیل تھے، یہ انہیں جی آگے ہیں سر۔ جی اچھا، یہ تو ہوگی سیرت پر اس حوالے سے کہ کوئی بار کتابوں کا نام آپ ذرا کرنے میں سر سیرت پر جو آپ نے بک بتائی اس کا نام کرا تھا نقوش سیرت نمبر، نقوش رسالے کا نام تھا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ نقوش کا مقادیر نمبر ہے، خطوں کے بارے میں، شخصیات نمبر ہے، فلاں فلاں، اسی طرح نقوش کا ایک سیرت نمبر تھا، اور وہ ایک نہیں تھا، 13 جلدوں میں تھا، یعنی 13 نمبر اس کے پبلش ہوئے تھے، 11 جلدیں سیرت النبی پر ہیں، اور آخری دو میں خلفائے راشدین وغیرہ اور اس سے متعلقہ دیگر امور پر ہیں، لیکن اس کو بھی انہوں نے سیرت کا تتمہ ہی قرار دیا کہ خلافت راشدہ بھی سیرت النبی ہی کا ایک تتمہ تھا۔ تو بہرحال یہ کتاب یہ سب سے جامع کتاب قرار پائے گی اگر سیرت کی کتاب سمجھ لیا جائے۔ اگرچہ اب یہ پبلش نہیں ہو رہی، پہلی لائبریریوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور لیکن پی ڈی ایف میں ہیں، تو میرے پاس بھی ہیں ساری کی ساری، اگر کسی کو الگ سے مطلب چاہیے ہوں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آگے دیکھیں سیرت النبی۔ سیرت النبی آج کے دور میں نا، آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا، معاملات آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اب باقی تمام علوم کی نسبت ہمارے ہاں اب علم سیرت کو اہمیت زیادہ دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں بھی زیادہ۔ سیرت چیئرز قائم ہو چکی ہیں، ہر سال سیرت ایوارڈز بھی ملتے ہیں کتابوں پر، آرٹیکلز پر، دیگر موضوعات پر۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جو میں نے پہلے بات کی تھی نا، علم حدیث اور علم سیرت کا فرق کیا ہے، اور ان دونوں میں واقعات کیسے بیان ہوتے ہیں۔ حدیث میں مطلب ایک ایک دو باتیں، ایک ہی واقعہ آپ کو ہو سکتا ہے 50 روایات مل کر ایک واقعہ مکمل کروائیں، سیرت میں سب اکٹھا مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیرت کو اہمیت اس لیے زیادہ مل رہی ہے، ایک تو سیرت عملی چیزوں کا نام، پریکٹیکلی جو کچھ آپ نے کیا کر کے دکھایا، اور امت کو لوگوں کو رہنمائی اصل پریکٹیکلی چاہیے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم سیرت میں جو واقعاتی صورت ایسی مکمل ہوتی ہے نا، جو حدیث میں نہیں ملتی، اس کو آج کی جو نسل ہے نا، نوجوان نسل یا عام لوگ جو علم جو ہمارا اسلامیات کہہ لیں یا اسلامی شرعی علوم سے واقف نہیں ہے، تو ان کی ظاہری بات ہے ان کی علمی گہرائی یا ان کا معیار کچھ اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو نا واقعاتی صورت میں یا جمع شدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ علم حدیث اس لحاظ سے تھوڑا مشکل علم ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں ایسی نہیں، وہاں تتبع کے ساتھ تلاش کرنی پڑتی ہے، جمع تطبیق کرنی پڑتی ہے سب کچھ، جبکہ علم سیرت میں سب کچھ خود واقعاتی صورت میں ہمیں کیا کرایا مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس علم کی طرف لوگ بھی زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ دوسرا، واقعات ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیے، واقعات انسان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے، اور اس کو انسان پسند بھی کرتا ہے۔ سیرت اس وجہ سے نا کوئی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اس کو زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس ذات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے علوم وابستہ ہیں، ان میں سیرت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ باقی باتیں جو آپ نے زبان سے کہی ہیں، تو یہاں عملاً سیرت میں آپ کو کرنے والی صورت میں ملتی ہیں، پریکٹیکلی ملتی ہیں، تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ آپ کی ذات میں ہمیں کیا کرایا مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اور اس پر باقاعدہ لوگوں نے آرٹیکل مضامین لکھے ہیں کہ علم سیرت کی طرف لوگوں کی اس دور میں مائل ہونے کی زیادہ وجہ کیا ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ بعض دفعہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ علم سیرت اور علم حدیث ایک تو ایک ہی ذات سے متعلق ہے، یہ الگ بھی کیوں ہے، اور ایک کو اہمیت زیادہ بھی کیوں دی جا رہی ہے، اور اس کی اہم وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اور علم سیرت کے بارے میں، یعنی علم سیرت کے جو گوشے ہیں نا، بہت سارے ایسے ہیں جو آج کے دور سے متعلق ہے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے،
غیر مسلموں سے آپ وسلم کا سلوک، جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلوک، اور اسی طرح الگ الگ بطور معلم، بطور آپ وسلم جج، بطور قاضی، اور بطور حکمران، بطور سپہ سالار، بطور والد، بطور استاذ، آپ کی الگ الگ حیثیتیں جو متعین ہو رہی ہیں نا علم سیرت میں، اس نے بھی علم سیرت کو لوگوں کی نظر میں زیادہ محبوب بنایا ہے۔ یعنی ایک ایک گوشے پر بات ہو رہی ہے اور الگ الگ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے بارے میں، فقط آپ کے جوتے کیسے اور کیا اس بارے میں کتاب ہے، آپ کے کھانوں کے بارے میں، پینے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، آپ کے گھروں کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن یا ایک رات کے بارے میں ایسی کتابیں کہ سارے دن اور رات کے آپ کے سارے اعمال ملتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے علم سیرت کو نا زیادہ مرغوب لوگوں کی نظر میں بنایا ہے، اور یہ واقعتاً ایک اچھا کام بھی ہے۔ اور اس میں اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہر انسان یہ سب سوچتا ہے، دیکھتا ہے، ایک ایک حیثیت کو الگ دیکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا، عمل کرنا آسان بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم علم حدیث کو نا کوئی مطلب حقیر سمجھ رہے ہیں۔ علم حدیث سے ہی مطلب علم سیرت بھی نکلتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں نا مطلب دونوں کو آپس میں مکس اپ بھی کر کے، دونوں کو ملا کر بھی علم سیرت کو قولی طور پر یا فعلی طور پر جیسے بھی ہے، ان دونوں کو ملا کر سیرت کا مکمل نقشہ، ایک زندگی گزارنے کا مکمل ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور یہی کام سیرت میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک امتیاز ہے۔ دوسری بات ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء وغیرہ کے ساتھ یا دیگر بانیان مذاہب کے ساتھ جو تقابل ہوتا ہے، ایک تو آپ تقابل کے بارے میں پہلے جان لیں کہ تقابل کن چیزوں پر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں سب سے بہتر خطبات مدراس ہیں سلمان ندوی کے، اس میں جو 5-7 موضوعات ہیں نا ان پر انہوں نے خطبات دیے، وہ آپ کا تقابل ہی کی ہے باقی بانیان مذاہب سے بھی، باقی دیگر انبیاء سے بھی، باقی شریعتوں سے بھی۔ یہ بڑا ایک شاندار طریقہ ہے کہ اسلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاز ان کو یہ ایسے پیش کیا جائے کہ لوگ سمجھے کہ یہ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اعلیٰ ہیں کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار تقابل کا اسلوب اور طریقہ خطبات مدراس سے سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ مطلب ممنوع بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روکا تھا نا کہ حضرت یونس کے ساتھ ایک موقع پر ایسے ایک صحابی نہ کر رہے تھے اس قوم کے اس نبی کے امتی کے ساتھ تقابل کے میں ہمارے نبی اعلیٰ، تو آپ نے اس بات سے روکا تھا کہ جس میں دوسرے کی تحقیر کا پہلو ہو اور دوسرے غرور اور فخر آئے اور آپس میں تعصب پھیلے، تعصب سے آپ نے روکا تھا۔ لیکن ایک آپ اصلاحی نقطہ نظر سے کسی کو مائل کرنے کے لیے، کوئی تعلیم کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ ایسا کرتے، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، اس سے الگ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ علم سیرت کے بارے میں ایک اور سوال جو ہوتا ہے نا، یہ مطلب ایک آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر سیرت پر یا ہمارے جو اسلامی علوم ہے نا آج کے دور میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ عقلی نقطہ نظر سے، درایتی نقطہ نظر سے ہمارے جو کرتے ہیں لوگ، وہاں پر عام طور پر جو ہوتے ہیں خاص طور پر پینل کا چیئرمین وغیرہ، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ عقلی نقطہ نظر سے، نظری طور پر، فکری طور پر، درایتی طور پر چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، فقط روایتی نقطہ نظر سے نہیں۔ اس لیے آپ اسلام ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جی ہمارے اسلام سب سے اعلیٰ تھے، اسلام ایسے ایسے پھیلا، جنگ بھی اللہ کے نبی کی طرف سے تھی۔ اسی طرح یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے جو حرمین ہیں اس میں غیر مسلموں کی اجازت نہیں ہے رہنے کی، آنے جانے کی، یہ کیا ایک وجہ ہے؟ یہ وہ اگر وہ اعتراض کریں نا ایسا کیوں ہے، آپ فقط یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تو ہم بھی کریں گے۔ بھئی اس سوال کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یہ تو اتنا تو ہر کوئی جانتا ہی ہوتا ہے بھی اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا، اسلام نے کہہ دیا تو بات ہوگی۔ اصل میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس ماحول میں، اس تناظر میں آپ اس واقعے کو یا ان چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ عقلی طور پر، درایتی طور پر ان چیزوں کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ یعنی جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ درست تھا اس نقطہ نظر سے بھی۔ اور یہ کام اگرچہ ہم ایک ہمارا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارا مطلب دینی طبقہ، لیکن دوسری طرف یہ جو دعوت کے اصول و ضوابط ہے نا اس میں یہ چیز ضروری بھی ہے کہ ہر دور کے مطابق جو جو لوگوں کا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا اس کے مطابق دین کو ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ دین کو اس طور پر ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی نے اپنے دور میں جو ایک تصوف یا اس طرح کا ایک غلبہ آ رہا تھا اس طور پر دین کا استفاد کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں منطق اور فلسفہ وہ ذہنوں پر غالب آ چکا تھا، انہوں نے اس طور پر دین کو پیش کیا۔
حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے دور میں اپنے طور طریقے سے پیش کیا، مجدد علی ثانی رحمہ اللہ نے اپنے طور طریقے سے، اس دور میں سائنسی عقلی نقطہ نظر سے کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی جو مطلب ریسنٹلی کل پرسوں جو حضرت شیخ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ وفات پا گئے، ان کے بڑا کارنامہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک عقلی نقطہ نظر سے بھی ثابت کرنے کے لیے بڑا شاندار کام کیا۔ ان کے جو فتاوی ہیں نا، فتاوی معاصرہ وغیرہ، وہ پڑھنے کے لائق ہیں۔ ہر اسکالر کو جو دین سے ذرا رغبت رکھتا ہے نا، ان کے فتاوی پڑھنے چاہیے، ایک ان کے، ایک مولانا مودودی رحمہ اللہ کے رسائل و مسائل وغیرہ۔ تو یہ دونوں بڑے مارکے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایفا اکیڈمی انڈیا کی، اس کے بھی کچھ ایسے علماء نے وہاں بھی کچھ ایسا کام کیا ہے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ہیں۔ تو یہ پڑھنے کے لائق ہیں کہ یہ لوگ عقلی طور پر بھی دین کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس طرح مولانا وحید الدین خان، ان کے بارے میں پہلے بھی ہمارے ایک لیکچر میں بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی سائنسی نقطہ نظر سے دین اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور بڑی جاندار کوشش کی ہے، یعنی گویا ہر دور کے مطابق دین کو ثابت کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس طور پر یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایسا سوال ہو تو ہم اس کو عقلی طور پر ثابت نہ کر سکیں، تو یہ ہماری مطلب کمزوری ہے، اس لیے یہ سوال ہوتا ہے۔ جس طرح یہ ہے تو فقہی نقطہ نظر سے، لیکن سیرت سے بھی ان کے ایک تعلق اس چیز میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے کہ حرمین میں غیر مسلموں کا داخلہ وغیرہ رہنے کی ممانعت۔ دوسرا سوال ہوتا ہے یہ ارتداد یعنی مرتد ہونے کی سزا، ان کو عقلی طور پر بھی ثابت کرنا اور دلائل پیش کرنا اور دنیا کے معاصر قوانین کی روح سے بھی، یہ ایک اصل کام ہوتا ہے کرنے کا۔ آپ اپنے طور پر تلاش بھی کریں، ایک دو نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور ایک تیسرا سوال بھی وہ بھول نہ جاؤں، مطلب چیزیں ذہن میں آ رہی، وہ ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں، اللہ کے نبی کی آپ کی شادیاں 4 سے زیادہ تھی، اس کے بارے میں ایک دفاع پیش کرنا۔ اسی طرح آپ کے کچھ خصائص اور میزات ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، ان کا دفاع کرنا۔ یہ چند سوالات ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ آج کے اس عقلی دور میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے، اور آپ ان کو، یہ آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں۔ اچھا پہلی بات جی جی ڈاکٹر صاحب، سردار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا تو بات ہو رہی تھی حرمین کے بارے میں۔ بھئی یہ بات نا اعتراض اس طور پر کیا جاتا ہے، اس طور پر ہوتا ہے کہ بھی کوئی جگہ کسی کے لیے ممنوع کیوں ہے؟ جو ایک آزادی دینے والا دین ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا جو کہ مشرکین سے یہ جگہ پاک کر دیا، یہاں کسی مشرک کو رہنے نہ دیا جائے۔ آپ نے باقاعدہ اتنے مہینے تمہارے پاس وقت ہے، جب مکہ فتح ہو گیا یا اسلام قبول کر لو، یہاں سے نکل جاؤ۔ آج بھی بعد میں بھی یہ قوانین لاگو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حکومت یا ہر قوم یا جو بھی ایک علاقے پر قابض یا ریاست والے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اپنے ایک قانون بنانے کا، اپنے تحفظ کے نقطہ نظر سے اپنی چند چیزوں کو مقدس قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، آج کے ہمارے دور میں آئین ایک ایسی مقدس چیز ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا اس کی خلاف ورزی پر۔ اسی طرح دیکھ لیں وہ جو یہودیوں کے بارے میں وہ اصطلاح مجھے ذہن سے نکل گئی، ہٹلر نے جو یہودی کچھ مارے قتل کیے تھے نا، تو اس کو اصطلاح پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا یورپ کے بہت سارے ممالک میں آج بھی ایک جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہے، حالانکہ وہ بھی آزادی کے بالکل شکریہ۔ اب اس کے بارے میں بہت سارے یورپی ممالک میں آج بھی بات کرنا ممنوع ہے، اور اس پر اگر بات ہوتی ہے باقاعدہ سزا ملتی ہے، اس کے قوانین موجود ہیں۔ ایسے ہی مخصوص چند شخصیات ہیں، جیسے دیکھنے ابھی بھی برطانیہ جو مطلب جمہوریت کے جو چند اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں نا ممالک، ان میں برطانیہ بھی شامل ہے، لیکن وہاں آج بھی وہ بادشاہت کا نظام اور ملکہ بھی جو ان کی فوج ہے، اس کے بارے میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کتنا بھی ان کا اثر و رسوخ باقی ہے، اور 15-16 ممالک آج بھی وہاں پر بادشاہت ترکی یعنی حلب میں باقاعدہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو گویا کچھ چیزیں ان کے ہاں مقدس بن جاتی ہیں، جن کے بارے میں بات کرنا، ان کو عزت دینا، سب کچھ یہ ایک مطلب الگ سے ایک کہہ لیں کہ قاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کو عرف بھی کہہ لیں، اس کو رسم و رواج کہہ لیں، قوم کا اپنے کچھ الگ سے امتیازات کہہ لیں۔ تو اہل اسلام میں بھی ایسا تھا، ایک اس کی وجہ تھی، ایک ایسا ریاست آپ نے جو قائم کی ہے نا، اس کے 1-2 شہر ایسے قائم رکھنے کے جہاں فقط اہل اسلام ہے، باقیوں کو اجازت نہ ہو کہ وہاں پر کوئی فتنہ پھیلا سکے۔ تو یہ ایک تحفظ کے نقطہ نظر سے کام تھا۔ دوسری بات ہے کہ وہ حرمین ہیں،
وہاں پر باقاعدہ اگر ایسے لوگ آتے ہیں کوئی فتنہ کرتے ہیں تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے بھی ہیں، تو ان کے لیے تحفظ بھی دیا گیا. اور یہ بات نہیں ہو سکتا کہ مثلاً حج کے دوران ایسا ہو تو حاج الخواص یا جو ایسے لوگوں سے بات کیا جو ایسے واقعات پہلے ہو. یہ کوئی پتہ نہیں محمد عمران صاحب ہے کہ کون آواز آ رہی، کائنڈلی یہ نا ذرا میوٹ کر لیں. اچھا، تو یہ اس کو آخری طور پر ایسے ہی کہیں کہ یہ ہر قوم کے پاس نا اپنے اپنا تحفظ کے نقطہ نظر سے بھی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ہر ملک میں وائٹ ہاؤس ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ہمارے ہاں کوئی ہے کہ وہاں پر ہر ایرا غیرہ جو چاہے آ جا سکتا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، وہاں پر پابندیاں ہیں. تو ہر قوم کا ایک خاصہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا تحفظ بھی کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کو عام لوگوں سے، فتنوں سے، دیگر چیزوں سے محفوظ رکھنا مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے ایسا کیا جا سکتا ہے اور مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ویسے ہی غیر مسلموں سے الگ کرنا مقصد تھا تو یہ قانون دنیا جہاں کے ہر ملک میں ہوتا، ہر مسلمان ملک میں مثلاً ہوتا اور ہر شہر میں ہوتا. حالانکہ باقی شہروں میں ایسا نہیں ہے، یہ فقط 2 شہروں کے لیے خاص تھا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد ہے دوسری بات تھی غالباً ازواج مطہرات کے بارے میں. ہاں، ازواج مطہرات کے بارے میں. جی جی، ازواج استعداد کے متعلق ارتداد کے بارے میں. یہ ویسے خالص فقہی سوال ہے، یہ ویسے سیرت سے متعلقہ تو نہیں ہے، تو لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ میں پہلے تو اپنے طور پر یہ بتاؤں کہ میرے پاس ایک تو جو بھی ہے نا، جو چیزیں میرے پاس مجھے خود ان پر تسلی نہیں ہے. میں نے جسٹس تنزیل الرحمان کی کتاب بھی پڑھی، مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ایک فتویٰ پڑھا، دیگر بھی بڑے. بہرحال میری تسلی نہیں ہو سکی کہ میں اس کو نا عقلی طور پر صحیح طور پر ثابت کروں کہ دوسرا مطمئن ہو. لیکن کچھ ایک دو چیزیں ذہن میں ہیں. اور میرا ایک انٹرویو ہوا تھا یونیورسٹی میں اور مجھ سے یہ سوال، اسی سوال نے مجھے نا مثلا میری سلیکشن روکی تھی. یہ سوال میں مطمئن نہیں کر پایا تھا، میں بلکہ خود نہیں مطمئن ہو سکا تھا اس سوال پر جواب دینے پر دوسروں کو کیا کرنا تھا. تو آج تک بھی میں ویسے کوشش میں ہوں، تلاش کر رہا ہوں، بہت سارے فتاویٰ دیکھ رہا ہوں. مولانا وہ ہمارے جو کیا نام ہے جاوید گامدی صاحب، ان کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ بھی مطلب نہیں مطمئن کر سکا. انہوں نے اپنا ایک الگ سے اصول بنایا ہے، وہ تو قطعاً مطلب نہیں میچ کرتا جو کچھ سوچ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہوں. اور بھی لوگوں سے پڑھے ہیں. ایک ہم فقط یہ کہہ لیں بھائی اس کو بھی ایک تو طریقہ یہ ہے کہنے کا کہ ہر مذہب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے چاند معاملات میں ایسی رائے رکھے جو دوسروں سے الگ ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر قوم کو راضی کیا جائے. یہ بات ایک ایسی ہے کہ اگرچہ ہم یہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال جس نقطہ نظر سے ہم سے یہ سوال ہوتا ہے نا، اس نقطہ نظر سے میں اس پر خود مطمئن نہیں ہو پاتا. مطلب جواب آپ اس کا ایسے ہی دیں جس طرح وہ پہلے جواب دیا 2 شہروں کے بارے میں، کہ جس طرح دیکھیں نا ہولو کاسٹ ہے یا اسی طرح آئین ایک مقدس چیز ہے، اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جاتی. تو یا اسی طرح کے کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے پر سزائیں ہیں. تو اسلام میں یہ گویا ایک سزا ہی ہے. لیکن بہرحال اعتراض پھر بھی باقی رہتا ہے کہ جو مذہب لا اکراہ فی الدین اور جبر وغیرہ کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ بہت سارے معاملات میں کہ جہاں پر جبر انسان کر بھی سکتا ہے، اسلام وہاں بھی کہتا ہے کہ آزادی ملنی چاہیے، انسان عقل سے سمجھ کر ہر چیز اس کے مطابق اپنے دین کو بھی قبول کرے، کام بھی کرے. تو اسلام نے تو زبردستی کبھی پہلے شراب سے بھی نہیں روکا تھا کہ ایک ہی دفعہ کہہ دیا. اسلام نے زبردستی سود کی ممانعت بھی پہلی دفعہ نہیں کی تھی، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام کیے اور انسان کو ایک مرحلے پر لا کر وہاں پر چھوڑا تھا. تو ایک تو یہ جواب جس طرح باقی سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام کیے، اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے پہلے لوگوں کو آزادی دی، سمجھایا، سب کچھ کیا. تو اس کے بعد یہ لوگوں کو آزادی بھی دی کہ آزادی سے دین میں داخل ہو جائے. لیکن جو داخل ہو جاتا ہے پھر وہ اس دین کے دائرے میں آ جاتا ہے. اب جب اس دائرے میں آئے گا تب اس پر قوانین بھی وہی لاگو ہوں گے جو اس دین کے ہیں. اب ہمارے دین کا اگر یہ قانون ہے کہ جو انسان ایک دفعہ دین کے دائرے میں ہے تو پھر وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا دین چھوڑ کر. تو یہ اس کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے. ایسی سمجھ لیں، دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہم نیشنلٹی دیکھتے ہیں امریکہ کی، تو پہلے وہ ہمیں اصول و ضوابط سارے بتاتے ہیں، بھائی ہماری نیشنلٹی ہوگی، یہ پابندیاں ہیں، یہ کچھ ماننا پڑے گا، یہ چھوڑنا پڑے گا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. تو ہم مان لیتے ہیں، تو پھر اب مان کر ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. ہم ایسے ہی گویا کہہ سکتے کہ ہمارا یہ آئین ہی ہے. آئین کی ایک شیک ہے ارتداد والی بھی، کہ وہاں پر دیکھیں نا ایک مسئلہ بنتا ہے جس پر بڑی شدمات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مثلا امریکی شہری بن گیا کوئی مسلمان، اب امریکی آئین کی روح سے جب اس کا شہری بن گیا اس کو ہر بات ماننی پڑے گی. اب وہاں پر اگر اسے کہتے ہیں کہ جبری خدمت لی جاتی ہے، چلو بھی تم فوج میں شامل ہو، یا فوجی ہے تو اسے کہا جاتا ہے مثلا عراق میں، شام میں، افغانستان مسلمانوں کے خلاف لڑو،
ہمارا اسلام اس سے روکتا ہے، لیکن اس نے جس آئین کا حلف اٹھایا وہ حلف اسے اجازت نہیں دیتا کہ آپ پیچھے ہٹو. تو یہ ہمارے ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے جس پر بڑی بڑی آراء اور اختلاف موجود ہیں. اسی طرح کا یہ ارتداد کا بھی ہے. تو اگر آپ یہ کہہ لیں گے ایک بات سے یہ قابل اطمینان تو ہے بھی، جب آپ نے ایک آئین اسلام کا مان لیا تو اب اس کو ماننے کے بعد زبردستی آپ نکل نہیں سکتے. لیکن پھر بھی ایک بات یہ موجود رہتی ہے بھائی، جو انسان کو آزادی دیتا ہے کہ اس دین میں آؤ، تو وہ یہ آزادی کیوں نہیں دیتا کہ اگر وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ سکا یا اس کو یہاں پر کوئی مسئلہ ہے وہ واپس نکل جائے. تو یہ ایک مطلب عقلی طور پر ہے، ویسے کوئی ایسی بات نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اعتراض پھر کیا جاتا ہے کہ جو اسلام کہتا ہے کہ آزادی سے پڑھ کر آ جاؤ، وہ کیوں نہیں کہتا کہ آزادی سے پڑھ کر واپس بھی نکل جاؤ، اگر وہ جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن ایک مسئلہ تو یہ ہوگا جو پہلا میں نے جواب دیا. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے نسب کا. اگر اس طرح ہر ایک کو اجازت دے دی جائے بھی جو چاہے اسلام قبول کر لے، جو چاہے واپس چلا جائے، تو پھر ایسی ایک بھگدڑ مچ جائے گی کہ یہ دین نہیں رہے گا اور ایک نسب باقی نہیں رہ سکے. ایک اسلام آج لایا کل غیر مسلم، پرسوں لایا اگلے دن غیر مسلم، 5 مسلمان 10 کافر، 10 مسلمان اور اتنے کافر. یعنی گویا یہ آئین ہی کی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ایک قوم اجازت نہیں دیتی کہ آئین کو مان کر ہر روز اس پر کوئی اعتراض کر دے، یہ مجھے نہیں قبول، یہ مجھے نہیں قبول، یہ اچھا نہیں، یہ برا ہے، تو پھر ملک کے آئین کا بھی کوئی مطلب حشر نشر ہو جاتا ہے اور نظم و ضبط بھی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے نظم و ضبط کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ ایسا کوئی سخت اقدام بھی کیا جاتا. ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک چند ایک چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی مثلا آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں آ جائیں. ورنہ یہ نہیں کہ ہم اسلام کے اس قانون پر اعتراض ہے، میں فقط اس نقطہ نظر سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے سامنے والے انسان کو جو آپ سے اس نقطہ نظر سے سوال کرتا ہے آپ نے اس کو مطمئن کیسے کرنا ہے، یعنی یہ جواب آپ نے کیسے دینا ہے. تو اور بھی چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں آپ ان کو بھی ایڈ کر لیں ساتھ. تیسری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں. یہ بھی ایک ایسا اعتراض ہے جو ہوتا ہے اور عام طور پر ہوتا ہے عقلی نقطہ نظر سے بھی. جب امت کے لیے 4 کا قانون ہے تو اس نبی کے لیے 4 کا قانون کیوں نہیں جس کو ہمارے لیے اسوہ بتلایا گیا ہے، جس کو دیکھ کر ساری قوم نے اپنے آپ کو صحیح بنانا ہے، اس کے لیے اسپیشل قانون کیوں ہے؟ تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. اور اسی اعتراض کی وجہ سے ایک موقع پر ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کہا تھا. تو انہوں نے نا ہمارے مطلب فرانس میں تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، مجھے بھی ایک قابل اطمینان جواب چاہیے ہمارے علماء کی طرف سے جو عقلی طور پر مطمئن کرے. تو کسی نے ایسا جواب تو نہیں دیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نا وہاں یہ چند ایک روایت تاریخ میں ملتی ہیں، اس کے طور پر انہوں نے لوگوں کو وہاں جواب دیا تھا بھائی اللہ کے نبی نے ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب مختلف موقعوں پر الگ الگ بیویاں آئیں. اگرچہ یہ مطلب درست جواب تو نہیں ہے، حالانکہ ثابت شدہ بات ہے کہ ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں بھی تھیں. تو جب انہوں نے ایسا جواب دیا تو ہمارے یہاں علماء نے نا بہت سب نے ان پر اعتراض بھی کیا، اس پر تنقید بھی کی کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کیا لکھ دیا، حالانکہ ثابت شدہ کہ ایک وقت میں زیادہ بیویاں تھیں. تو تب ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے نا ایک خط لکھا تھا ایک رسالے میں، مجھے رسالے کا نام یاد نہیں، وہاں انہوں نے کہا یہ ان کے نگارشات کے اینڈ پر بھی شاید یہ بات مل جاتی ہے کہیں. تو کہنے لگے کہ بھائی تم جہاں جس ملک میں بیٹھے ہو نا، جس نقطہ نظر سے تم سوچ رہے میں ویسے نہیں سوچ رہا. اور میں نے جب لوگوں کو یہاں جواب دینا ہے، میں تمہارے ایک مسلمان کو جواب نہیں دے رہا کہ وہ بس یہ سن کر چپ ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہاں لوگوں کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ بھی جس طرح ایک نبی بھی، وہ انسان ہی باقی انسانوں کی طرح نبی بھی ایک انسان ہے، وہ لوگ سارے ایسے ہی سمجھتے ہیں یورپ میں بھی. تو ان کو ایک قانون میں استثناء کیوں ملا؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے جواب دیا، حالانکہ کہتے ہیں میں بھی مطمئن نہیں تھا لیکن بس ایک وقتی جواب تھا. کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو دو. تو بدلے میں کسی ہمارے عالم دین نے ان کو جواب ایسا نہیں دیا تھا جس سے مطمئن ہو جائیں. اس سے میں آپ کو بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بھی ایک مطلب بڑا معاملہ ہے جس کے بارے میں عقلی طور پر اس کو ثابت کرنا تو یہ تھوڑا مشکل بن رہا ہے. دوسری بات اس کے بارے میں ایک جو آپ بلوغ العرب جس کا نام میں نے پہلے ابھی لیا، ڈاکٹر محمود آلوسی صاحب، روح المانی والے جو ہے نا آلوسی، ان کے پوتے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے بلوغ العرب کی معرفت احوال العرب. اس میں انہوں نے عربوں کے جو شادی بیاہ کا رسم و رواج ہے نا، اس کے ضمن میں یہ ایک جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے جو شادیاں 10 آپ کی شادیاں جو زیادہ تھی نا 4 سے، انہوں نے 10 اس کے جوابات دیے ہیں، اگر جو ساری اسی طرح کے روایتی نوعیت کی ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی ہے جس کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے بھی تذکرہ کیا ہے سیرت النبی میں، مولانا شبلی سید سلیمان ندوی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب پہلے آپ نے شادیاں کر چکے تھے سورۃ احزاب کا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے کہہ لیں، یعنی جو جن میں 4 سورۃ نساء وغیرہ میں جہاں 4 سے زیادہ کی ممانعت آ گئی. اور یہ ایسا کوئی کام نہیں تھا کہ یہ انوکھا کام تھا. پہلے مثلا بائبل میں حوالے ملتے ہیں
کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. مطلب یہ بائبل سے ملتے ہیں حوالے اور دیگر انبیاء کے بارے میں ملتے ہیں. اور عرب میں تو یہ کلچر تھا. بنو ثقیف بنو کندا قبیلے میں ایک بندے کی بنو ثقیف ایک خاندان تھا عروہ بن مسعود کا، عروہ بن مسعود ثقفی کے، اس کے اپنی بیٹے کی، اس کے آگے پوتے کی 10 شادیاں تھیں. اس طرح اور بھی خاندان میں تھی. مطلب یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس کلچر کی روح سے. چونکہ جب تک اسلام کا یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلچر کا حصہ تھے اور تب تک یہ پابندیاں تھیں بھی نہیں. اور صحابہ میں بھی ایسے تھے کہ جن کی شادیاں ایسی تھیں 10. جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے ان کو روک دیا اور ان کو کہا کہ باقیوں کو طلاق دو اور 4 کو رکھ لو. اور سورہ احزاب میں یہ تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ نے جو کہا تھا تو بھی من تشاء ترجی والا آیات کے ان میں سے جو چاہے رکھ لو اور جن کو چاہے ارجاء کو بلا کرنا. لیکن جو آپ نے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد کوئی نئی شادی نہیں کی اور اللہ نے روک بھی دیا کہ اس کے بعد آپ نئی شادی نہیں کریں گے. اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق پھر کیوں نہیں دی. اعتراض یہ بنتا ہے جب صحابہ نے دے دی دیگر صحابہ نے، تو یہ اس اعتراض کا جواب یہ کہ جن کو اگر آپ تب طلاق دے دیتے تو ان عورتوں کے ساتھ اب اسلام کا یہ حکم بھی تھا کہ ان کے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا. ازواج مطہرات ہیں، مسلمانوں کی ماؤں کی طرح ہیں، تو ان کے ساتھ شادی نہیں ہونی تھی. ان عورتوں کے ساتھ یہ ایک زیادتی ہونی تھی کہ اگر ان کو آپ طلاق دے دیتے تو پھر آپ کی وہ مطلب نکل جاتی حقت سے تو آئندہ شادی بھی نہ ہوتی، تو وہ کمواری یا بغیر شادی کے رہنا پڑتا. تو یہ ان کے حق کی خلاف ورزی تھی. دوسری بات یہ بھی تھی کہ جن عورتوں کے پاس یہ مطلب ایک احساس مل چکا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا، وہ اس اعزاز سے نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی. آپ نے جب ان کو یہ دیا تھا نا، اختیار دیا تھا، تو میں سمجھانا چاہے میں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. حتیٰ کہ حضرت سودا تک نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی باری کسی کو میں آگے دے دیتی ہوں، نباہ کر دیتی ہوں، لیکن میں آپ کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں. تو یہ چند ایک نا گویا مقاصد یا مسالے تھے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی ایسا نہیں کر سکے یا آپ نے نہیں کیا. لیکن آپ نے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد نئی شادی بھی دوبارہ نہیں کی. تو یہ کہ جواب بنتا ہے جس روح سے آپ کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں پر جو اعتراض ہوتا ہے اس کا ایسے دفاع کیا جا سکتا ہے. جبھی بات ہماری لمبی ہو گئی ہے، میں نہیں ساری باتیں بتا دی. اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے کوئی سوالات اس سے ریلیٹڈ یا ملتے جلتے کوئی آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کسی نے کوئی ایسے مطلب جو عقلی طور پر یا ایسے سیرت سے متعلقہ سوالات آپ کے ذہن میں آئے پوچھ لیں، یا مجھ سے کوئی بات ایسے کرنی اس حوالے سے کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عثمان بھائی، ایک یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو عورت کی گواہی آتی ہے، تو جیسے آپ نے یہ 2-3 باتیں کی ہیں تو مسلمان تو مانتے ہیں جیسے بھی کہہ دی ہے دین اسلام نے، لیکن کوئی غیر مسلم ہمیں کہتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے سامنے ایک جرم ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، تو پھر اسلام عورت کی کیسی تعظیم کرتا ہے کہ وہ اس کی گواہی کو آدھا مانتا ہے. تو اس میں کچھ ویسے بھی فقہی ویسے ہیں کہ بعض معاملات میں ہیں، معاملات میں آدھی ہیں، جرائم میں پوری ہے. تو اس حوالے سے کیا عقلی موقف ہمارا ہونا چاہیے انٹرویو میں؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ بھی. اس سے ملتے جلتے اور بھی سوالات ہیں. میں نے اصل میں ساری اس لیے نہیں پر بات کی، اصل فقہی نوعیت کے ہیں. تو بہرحال اس سے ملتا اگر سیرت سے بھی اس کو جوڑ لیں، اس کی نا 2 جوابات ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو ہے جو ہمارے فقہی نوعیت کا ہی ہے اسی حوالے سے کہ اسلام میں سارے معاملات، اسلام میں نہیں ساری دنیا میں ہی ایسا ہے کہ سارے معاملات ایک جیسے نہیں ہیں. دنیا جہاں کے کسی ملک میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر معاملے میں مرد اور عورت کو برابر کا شریک کر لیا جائے، برابر کا حق دیا جا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں پر دیکھیں جو معاملات ہیں نا، مثلا دیکھیں عورت سے متعلقہ ہی ہیں، جیسے رسالت کی، یعنی بچے، عورت اگر کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے اس سے متعلقہ گواہی ہے، وہاں پر عورت کی ایک گواہی کافی ہے. اور کیسی کتنی حدیث ملتی ہے کہ ایک عورت نے ایسی گواہی دی تو اللہ کے نبی نے قبول کر لی، خلفاء نے بھی قبول کر، اس کی بنیاد پر رشتہ بھی ختم بھی کیا گیا ایک گواہی پر. تو وہاں پر مرد کی گواہی قابل قبول ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ اس سے متعلقہ ریلیٹڈ معاملہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات جو دیکھیں یہ تو ہوگی یہ بات کہ ہر جگہ کے لحاظ سے نا الگ الگ موقف ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر مرد و عورت کے برابر ہی رکھا جائے. موقع کے لحاظ سے ان دونوں کے حقوق میں بھی اور ان دونوں کے معاملات میں کمی بیشی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت کی گواہی کے بارے میں نا وہ نصف گواہی بھی ان چند معاملات میں جو مردوں سے متعلقہ ہیں. مثلا دیکھیں جو خط و کتابت ہے، جہاں پر لین دین کے معاملات کو لکھنا ہے، اب وہاں پر خاص طور پر نا نصف گواہی کا تذکرہ ہے. وہ اس لیے
کہ لین دین، کاروبار، تجارت، یہ خاص طور پر عرب کے اس کلچر میں، اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی دنیا کے 90% معاملات جو تجارت کے مرد ہی چلا رہے ہیں، اور اس دور میں تو 100% ایسا ہی تھا. تو وہاں پر چونکہ یہ معاملہ تھے ہی مرد کے متعلقہ، عورت کی گواہی نسبی اس لیے لکھی گئی کہ اس عورت کو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. عورت سے ہو سکتا ہے دیکھنے میں، پرکھنے میں، سمجھنے میں، اس کی گواہی دینے میں غلطی ہو جائے. دو عورتوں کو اس لیے رکھا گیا کہ دو مل کر اس معاملے میں اپنی بات کو مکمل کر سکیں ایک مرد کے مقابلے میں. یہ خاص معاملات ہیں. اس معاملے میں بھی نا ہمارے یہ مباحث موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کے یہ موقف بھی موجود ہیں کہ یہ ہر معاملے میں اسلام کا یہ موقف نہیں ہے، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات ہے گواہیاں بدلی بھی ہیں، مطلب ضروری نہیں کہ ایک بندے کی گواہی ہی ہو. آج کے دور میں دیکھیں جیسے بدکاری زنا کے کیسز ہوتے ہیں، وہاں پر انسانوں کی گواہی سے زیادہ وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ، ڈی این اے ٹیسٹ کی اس کی گواہی انسانوں کی گواہی سے زیادہ مطلب معتبر بن جاتی ہے، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے. تو وہ یہ وقت کے لحاظ سے چیزیں بدلتی رہتی ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون بن چکا ہے کہ ہر معاملے میں عورت ایسے ہی ہے، بلکہ وہ چند مخصوص معاملات ہیں. جیسے دیکھیں رضاعت میں عورت مرد کی نسبت زیادہ اس کی بات راجے ہے. اس طرح لین دین کے معاملات، کاروباری معاملات میں مرد کی بات اس سے راجے ہے. لیکن ہاں باقی معاملات جہاں پر مثلاً قتل ہو گیا، وہاں پر ایک عورت نے دیکھا، یا اسی طرح زنا کے معاملات ہیں، اسی طرح دیگر معاملات ہیں، وہاں پر گواہیاں برابر کی ہو سکتی کوئی ایسی نہ اسلام نے اس سے روکا ہے. اور جو ناقصات العقل وغیرہ والی جو روایات ہیں نا جس میں کہا گیا کہ تمہاری گواہی فلاں بات میں آگے تم عقل میں ناقص ہو، تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر حمید اللہ وغیرہ نے یہ اس کی نا تفصیل کے ساتھ وضاحت کی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت ویسے ہی عقل کی مطلب ناقص ہی پیدا ہوئی ہے. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ عام معاملات جن میں دیکھا گیا نا، چونکہ عرب کلچر میں ایسا تھا کہ عورت عام دنیاوی معاملات میں ہر ایک میں شریک نہیں ہوتی تھی، اس کی ذمہ داری گھر میں ہی تھی. اس لحاظ سے اس کو یہ مخاطب کیا گیا کہ تم ان معاملات میں ناقصات العقل ہو، کہ تم ان کو بہتر جانتی نہیں ہو. تو یہ ایک محاورۃ لفظ بولا ہے تو اس سے مراد کسی کی تحقیر نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کلچرل چیزیں بھی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب تک عرب کلچر کو نہیں نہ سمجھیں گے آپ اسلام کے بہت سارے محاورے، اللہ کے نبی کی باتیں اور ایسے قوانین ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے عرب کلچر کو نہ. اس لیے وہ بھی ضروری ان کو دیکھیں، محاوروں کو دیکھیں، پھر اس کے بارے میں آئندہ ہم بات کر لیں. جی